औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, इस वीलॉग में मैं एक और मसला लेकर आया हूँ रिगार्डिंग मौजू और गढ़ी हुई हदीस, जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन है हमारी उम्मत में, और इसके बारे में अलग अलग आरा पाए जाते हैं। और ये रिगार्डिंग है जुमा के, जिसमें एक रिवायत है जिसमें ये कहा गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट द जुमा प्रेयर इज़ कंपल्सरी ऑन 50 men and whenever there are less than 50 जुमा इज़ नॉट कंपल्सरी ऑन देम। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा तभी वाजिब होगा लोगों पर जब उनकी तादाद 50 आदमी से ज़्यादा होगी, और अगर 50 आदमी से कम है तब उन पर जुमा फ़र्ज नहीं है। इसको तबरानी ने अपनी किताब में लिखा है, और इसको इमाम ज़हबी ने कहा है कि ये मौजू और गढ़ी हुई हदीस है। जबकि सही बात तो ये है कि जुमा होने के लिए कोई भी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड नहीं की गई है, और जुमा के लिए मिनिमम बंदे जो हैं वो 3 होने चाहिए, एक खतीब, दूसरा मुअज्जिन और तीसरा मुक्तदी। सिर्फ 3 बंदे भी अगर होंगे तो जुमा हो जाएगा। और जो हमारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, खुसूसन जैसे इंडिया और अमेरिका और कैरिबियन और कनाडा, यूरोप, उसमें तो कभी ऐसा होता है कि कभी भी पूरे शहर के लोग मिला के भी 50 नहीं हो पाते। तो क्या इन लोगों का जुमा नहीं होगा? जबकि ये है कि जुमा जो है वो सुन्नत मौक़दा है, और जुमा फ़र्ज़ है, और जुमा में गुस्ल करना सुन्नत मौक़दा है, और जुमा में सूरतुल कहफ पढ़ना सुन्नत है। और जुमा में तब पहुंचा जाए जब इमाम मिंबर पर बैठने वाला हो, और जो जितनी जल्दी पहुंचेगा उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको ऊँट नहर करने का सवाब मिलेगा, उसके बाद जो पहुंचेगा उसको गाय नहर करने का सवाब मिलेगा, उसके बाद जो पहुंचेगा उसको बकरी नहर करने या सदका करने का सवाब मिलेगा, उसके बाद जो पहुंचेगा उसको जो मुर्गी सदका या नहर करने का सवाब मिलेगा, और जो सबसे बाद में पहुंचेगा उसको अंडा सदका करने का सवाब मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि अंडा भी हलाल है, क्योंकि हलाल चीज़ का ही सदका होता है, गैर हलाल चीज़ का, हराम चीज़ का सदका नहीं होता। तो ये होगा। और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है, चाहे वो अपने उर्दू वाले हनफी खुतबे के लिए या फिर जो नॉर्मल खुतबा जो होता है सुन्नत तरीके से, उसमें अगर बैठ जाए तो अल्लाह के फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और वो भी खुतबा सुनने में लग जाते हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी फजीलत है जुमा की। और जुमा जो है वो औरतों पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन उन्हें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, और अगर कंडीशंस अलाउ करती हैं तो वो भी जुमा के लिए जाएं। जैसे सऊदी अरेबिया में और इंडिया में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे औरतों का एहतमाम किया जाता है उनके जुमा का और ईद का, और वो आती हैं। और ये भी सही हदीस है कि जिसने 3 जुमा लगातार मिस किए वो जो है वो निफाक पर है, मतलब यह है कि वो इंसान मुनाफिकत पर है। तो
اس میں لیکن یہ چیز دیکھنا ہے کہ وہ بندہ یہ نہ سوچے کہ صرف جمعہ چھوڑنے پر ہی نفاق یا ہائپوکریسی یا منافقت ہے، جبکہ اس کو تو ہر دن کی 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، اور جمعہ چھوڑنے سے بڑا گناہ وہ 5 نمازیں چھوڑنا ہے۔ جبکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے اور جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں جو ہے وہ مستعدی سے پہنچتے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بیچ کی نمازیں جو 15 جو نمازیں ہیں، انفیکٹ جو 35 نمازیں ہیں وہ تو وہ چھوڑ چکے ہیں، یا 30 نمازیں جو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ساری تو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو جمعہ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے کس پر؟ ایک سفر کرنے والے پر۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ پر وہ جمعہ فرض نہیں ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو جمعہ فرض نہیں ہے، اور اگر آپ جو ہے قید میں ہیں، قیدی ہیں، کسی نے آپ کو محاصرہ کیا ہوا ہے، جیل میں ہے، تو پھر آپ کو جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ بھی عموماً انڈیا میں اور جو باقی کنٹریز میں، جو اجمی کنٹریز ہیں، جو نان عربک کنٹریز ہیں، اس میں حنفی جو ہے وہ عربی میں کرتے ہیں، تو اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جبکہ جو اہل حدیث اور سلفی جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں اردو میں خطبہ کرتے ہیں، یا پھر جو اپنی جو مادری لینگویج ہے اس میں خطبہ کرتے ہیں۔ کچھ پارٹ عربی میں بولنا تو فرض ہے، عربی میں بولتے ہیں، اور پھر کچھ پارٹ جو ہے وہ اردو میں یا اور کسی اپنی لینگویج میں بولتے ہیں، تو لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ قصہ ہے کہ ایک انگریز نے دیکھا کہ لوگ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں بہت جو ہے وہ دل لگا کے اور بہت چپ چاپ اس کی باتیں، خطیب کی بات سن رہے ہیں۔ تو جب خطیب کی بات جب ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے یہ جو کہہ رہے تھے، یہ کیا اس سے سیکھا، کیا یہ بتا رہے تھے جو تم اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے اٹینٹو ہو کر سن رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ انگریز اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا اور کہتا ہے کہ تم اس طریقے سے بیٹھ کے سن رہے تھے کہ اتنے دھیان لگا کے کہ تمہاری سمجھ میں سب آ رہا ہے اور تمہارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب جو یہ بول رہا ہے جب تمہاری سمجھ میں بھی آئے گا، تب تم کتنے اچھے مسلمان ہوگے۔ اور ایسا ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس لینگویج میں بولنا چاہیے کہ جو ہماری سمجھ میں آئے، تاکہ ہم دین پر چلیں۔ ایسے ہی بالکل قرآن مجید کا ہے اور نماز کا ہے۔ ہمیں ایک ورڈ سمجھ میں نہیں آتا، میجورٹی کو 99.9% کا تو میں رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہت اٹینٹو ہو کے سنتے ہیں۔ تو کاش وہ دن ہو جب جو نماز میں کہا جائے، جو تراویح میں کہا جائے، جو قرآن مجید میں ہم پڑھیں، اور جو خطبہ میں جو ہم سنیں، وہ ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے، 3 لوگ منیمم ہونا چاہیے جمعہ کے لیے، اور جماعت کے لیے 2 لوگ ہونا چاہیے، اور انفیکٹ جماعت تو ایک آدمی سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے اذان دی، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اقامت کہی اور پھر نماز پڑھی، کیونکہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر، اس گڈریے پر بہت محبت آتی ہے، بہت پیار آتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتا ہے اپنی بکریوں کے ساتھ، اور وہاں پر وہ اکیلے ہی اذان دیتا ہے، اکیلے ہی اقامت کہتا ہے، اور پھر اکیلے ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی سے بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے لیے 3 لوگوں کی ضرورت ہے، بس اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو خطیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پہ کھڑے ہوئیے، اقامت کہی جائے گی، آپ اس میں کھڑے ہوئیے ممبر پر، اور ممبر پر کر کے آپ جو ہے کچھ 2-3 دعائیں پڑھ دیجئے۔ درود شریف سب کو آتا ہے، درود شریف پڑھ دیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا پڑھ دیجئے، کوئی آیت پڑھ دیجئے قرآن مجید کی، پھر آپ بیٹھ جائیے، پھر اللہ سے دعا کیجئے، پھر سے کھڑے ہوئیے، پھر سے آپ جو ہے کوئی بھی دعا جو ہے قل هو اللہ احد پڑھ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیجئے، قل اعوذ برب الناس پڑھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ امامت کر لیجئے۔
تو اتنا آسان ہے جمعہ کرنا، کوئی آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑی سی عربی آنا چاہیے، ایک لائن بھی اگر آپ کو آتی ہے تو وہ بھی کافی ہے خطبہ کے لیے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و اتوب الیک، فما لنا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔